अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायलॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद आजम। नाज़रीन, अगला हफ्ता पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ी अहमियत का हामिल होने वाला है, क्योंकि अगले हफ्ते बहुत सारे फैसले सामने आने वाले हैं। अगले हफ्ते ही ताहयात नाअहली का जो फैसला है वो भी मुतवक्के है। साथ में बल्ले का निशान क्या तहरीक इंसाफ को वापस मिलने वाला है, या फिर तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के बगैर ये इलेक्शन 2024 लड़ने वाली है। इसके साथ साथ करारदाद का फैसला जो कि गुज़श्ता रोज पेश की गई, जिसने एक मुल्क में नई हिजानी कैफियत जो है उसमें इजाफा कर दिया था। साथ में तमाम पार्टियां जो हैं उनकी टिकट्स की तकसीम की जो कार्रवाई है वो भी अगले हफ्ते मुतवक्के है। सियासी बयानिया अगले हफ्ते तक जो है वो सामने आ जाएगा। तमाम पार्टीज का मैनिफेस्टो जो है वो भी अगले हफ्ते सामने आ जाएगा। इसके साथ साथ 10 जनवरी को ये फैसला हो जाएगा कि कौन कौन सी जमात का कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने वाला है और कौन सा नहीं लड़ने वाला। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं, बिलावल भुट्टो साहब लाहौर में मौजूद हैं, जबकि सिंध में नून लीग पीपल्स पार्टी को बड़ा टफ टाइम देने वाली है। इसके साथ साथ सियासी जमातें इंतहाबी बयानियों को लेकर भी काफ़ी कंफ्यूज दिखाई देती हैं। उनमें सरे फहरिस्त जो है वो नून लीग है। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी का जो बयानिया है वो भी बिलावल भुट्टो साहब की जुबानी हम तमाम ने सुना है। क्या ये बयानिया बेचकर इस दफ़ा तमाम सियासी जमातें वोट हासिल कर सकेंगी या फिर नहीं। इसके साथ साथ निगरान हुकूमत ने सानिया 9 मई की तहकीकात के लिए कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है। सवाल ये है कि इतना अरसा गुजरने के बाद इस कमेटी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है? क्या निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियारात मौजूद हैं कि वो इलेक्शन के अलावा कोई और काम कर सकें, कोई इस तरह की कमेटियां जो हैं वो तश्कील दे सकें? इन तमाम पर बात करने के लिए आज के मेरे प्रोग्राम के मेहमान होंगे किरण डार साहिबा हैं, नून लीग की रहनुमा हैं। इसके साथ साथ बहरामंद तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब आज के मेरे प्रोग्राम के मेहमान हैं। गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं लियाकत बलोच साहब से। लियाकत बलोच साहब, आप बताइएगा कि जमात इस्लामी को सबसे पहले तो आप ये जानना चाहूंगा मैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया है। दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी की जानिब से कल एक करारदाद जो है वो जमा करवाई गई है कि इलेक्शन जो हैं वो 8 फरवरी को ही फाइनल हैं और 8 फरवरी को ही करवाए जाएं। तो जमात इस्लामी अपनी इस करारदाद के पीछे किस हद तक खड़ी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में तो ज़ाहिर है इस वक्त हर एक का मुतालबा है, और जिसको जहाँ भी किसी मुश्किल का सामना है वो समझता है कि मेरे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में इंतखाब भी होता है, लेकिन इंतखाब में जो एक छुपी ज़ाहिरी और नंगी मुदाखलत होती है वो भी बिल्कुल अयां है, और हर आने वाले इंतखाब में ये मुदाखलत बढ़ती चली जा रही है। अब इसका एक ऑप्शन तो यही हो सकता है कि भी तमाम जमातें मिलकर इसकी मुज़ाहमत में बिल्कुल डट जाएं और कायम हो जाएं, और दूसरी सूरत यही हो सकती है कि नेशनल लीडरशिप जो है वो इस बात पे इत्तफाक कर ले कि भी हमने मुल्क को बहरानों से निकालना है और वसी तर बुनियादों पे कम अज़ कम एजेंडे पर इकट्ठे हो जाएं। ठीक है। जब ये सियासी जमातों की तरफ से दोनों चीज़ें मुमकिन नहीं हैं तो फिर इंतखाबात जिस हालत में जिस कैफियत में हो रहे हैं उसमें सभी को हिस्सा लेना है, और माजी में भी हिस्सा लेते रहे हैं। दूसरा पहलू ये है कि इंतखाबात से इल्तवा के लिए मुख्तलिफ़ सेक्टर्स और मुख्तलिफ़ जहन जो हैं कि वो अपना कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो हमारे मुल्क में जो तज्ज़ियाती बुनियादों पर एक जहन बना हुआ है कि इलेक्शन नहीं होगा, और एक जहन ये मौजूद है कि इलेक्शन हर सूरत में होना चाहिए। वैसे लियाकत साहब, ये जो दूसरा जहन आप कह रहे हैं सर, ये बड़ा कम है, और जो पहली बात आप कह रहे हैं ना कि इलेक्शन नहीं होने वाले, अगर इसकी बात की जाए तो ये 70 to 75% अभी भी आवाम को ये इबहाम है कि इलेक्शन शायद डिले हो जाए। मेरा ख्याल है कि भी अगर हम पिछले 25 साल की तारीख को देखें, हर इलेक्शन पे यही इबाम और यही चीज़ें मौजूद रहती हैं, लेकिन इलेक्शन फिर भी हो जाता है। अब ये सियासी जमातों को, सियासी कारकुनान को इस बात को समझना चाहिए कि ये जो बेयकीनी, बेएतमादी और इंजीनियर्ड बेएतमादी कायम रखी जाती है वो इसीलिए होती है कि फ़िक्री इंतशार रहे और कोई भी जमात अपने कोई हतमी फ़ैसले न कर सके, और इसी इबहाम के अंदर ही ताकतवर क़ुव्वतें अपनी इलेक्शन की मैनेजमेंट कर लें।
آپ نے جیسے کہا کہ بھی سینٹ کی قرارداد، میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کی جو قرارداد ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بائنڈنگ ہے، اور سینٹ کی جو اس طرز کی قرارداد ہے جو بدنیتی پر مبنی ہے، نہ وہ آئین پر بالا ہے اور نہ ہی سپریم کورٹ کے ایک مستحکم فیصلے کے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اب اسی رخ پر ہی آگے بڑھنا چاہیے کہ الیکشن 8 فروری میں ہر صورت میں ہونے چاہیے۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے سینٹ کی قرارداد کی رد میں ایک قرارداد وہاں جمع کرا دی ہے، اور جماعت اسلامی بالکل اس قرارداد کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ 8 فروری کو اب الیکشن ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ الیکشن ہوں گے، سیاسی استحکام ہوگا تو پاکستان بحرانوں سے بھی نکلے گا اور پاکستان کے معاشی اور اقتصادی بحرانوں کا خاتمے کا بھی راستہ تلاش کیا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے بہرامند تنگی صاحب، سر بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی قرارداد اقوام متحدہ یا پھر OIC کی قرارداد بھی اگر منظور کر لی جائے، الیکشن تو 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ دوسرا، بلاول صاحب لاہور میں موجود ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب لاہور میں موجود ہیں مگر وہاں سندھ میں نون لیگ آپ کو ٹف ٹائم دینے والی ہے؟ الیکشن کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، آئی تھنک کہ آج نہیں بلکہ روز اول سے جب کیئر ٹیکر حکومت بنی تھی تو اسی وقت بھی الیکشن وقت پہ ہونے کا مطالبہ کر کے آ رہے ہیں، اور پھر جب لاسٹ ویک آف فیبروری کے بارے میں، جنوری کے بارے میں کہا گیا تھا تو اسی وقت بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسٹینڈ تھی کہ اگر مہینے کا یا ویک کا اعلان ہوا تو ڈیٹ کے بھی اعلان ہونا چاہیے تاکہ پاکستان میں تمام پولیٹیکل جماعتیں الیکشن کمپین شروع کریں۔ جہاں تک لاہور میں اس کی موجودگی یا نون گروپ کی سندھ میں ٹف ٹائم کی بات ہے، تو پاکستان میں تمام پولیٹیکل جماعتوں کو حق ہے کہ وہ جہاں سے بھی چاہیں، جس صوبے سے بھی چاہے، وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، اپنا کمپین کر سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی الیکشن میں جاتی ہے تو وہ اپنا مینیفیسٹو منشور لے کے عوام کے سامنے جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور مکمل ہو چکا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پبلک گیدرنگز ہے اس کا اسکیجول بھی جاری کیا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین کی حیثیت سے اپنا مینیفیسٹو، منشور اور پروگرام۔ تنگی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جو بیانیہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے عوام کے سامنے رکھا ہے وہ بڑا پرانا بیانیہ ہے؟ 70 سالوں سے عوام یہی سن رہی ہے، یہی وعدے سن رہی ہے، روٹی کے، مکان کے، چھت کے، کارڈز کے، صحت کے، سکولنگ کے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیانیہ اب یہ جو ابھی کا ٹائم چل رہا ہے عوام اسے مانے گی؟ دیکھیے جنید صاحب، میرے خیال میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیانیہ ہے، جو آج سے 30 سال پہلے جتنی ضرورت نہیں تھی اتنی ضرورت آج ہے۔ اور اس میں بیانیہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، آج ہر گھر میں یہی چیزیں ریکوائرڈ ہے۔ نوجوانوں کے لیے روزگار، نوجوانوں کے لیے کارڈ، نوجوانوں کے لیے بے روزگاری کا کارڈ، روٹی، کپڑا اور مکان، آج ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ اور پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے وہ غریب عوام کے لیے ہے، اور عوامی حکومت میں غریب عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری یا پیپلز پارٹی کے جو منشور کا بیانیہ ہے وہ ہم نے ہمیشہ جو منشور میں جو کچھ دیا ہے اس کو ہم نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی میجارٹی حکومت نہیں تھی، لیکن ہم نے جو مینیفیسٹو میں جو کچھ کہا تھا 80% جو لیجسلیشن ہو چکی ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قانون سازی ہوئی ہے، 2008 سے 13 تک تھی، اور وہاں پر نہ پولیٹیکل وائٹمائزیشن تھی، نہ کوئی سیاسی قیدی تھا، بلکہ برابری کی بنیاد پر وزیر اعظم گیلانی صاحب نے تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر اپوزیشن لیڈر کو۔ سر، آپ کی اس ٹینیور میں عوام کہاں پہ ہے؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عوام کہاں پہ ہے، کیونکہ جتنی بھی سیاست ہے وہ ساری عوام کے گرد ہی چکر لگا رہی ہے نا۔ عوام کہاں پہ ہے؟ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر تو عوام ہے نا۔ عوام کہاں پہ ہے؟ کیا عوام کو آپ نے تعلیم کے حوالے سے کوئی شعور دیا ہے کہ ہم آپ کو تعلیم دیں گے، آپ خود سے اپنا روزگار بنائیں گے، یا پھر ہم نے عوام کو سٹل پچھلے 70 سالوں سے وظیفوں پہ لگا رکھا ہے اور آئندہ بھی ہم انہیں یہی کہتے رہیں گے کہ ہم آپ کو 1 سال کے لیے وظیفہ دیں گے، 5 سال کے لیے وظیفہ دیں گے؟ دیکھیے جنید صاحب، جہاں تک
عوام کی آپ نے بات کی تو عوام کے لیے سب سے پہلے صحت ہے, اس کے لیے تعلیم ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کی روزگار ہے, اور روزگار کے ساتھ 3 چیزیں کریکٹ ہے, روٹی کپڑا مکان. اصل میں اگر آپ سندھ میں جا کے دیکھ لیں کہ وہاں پر جو صحت کے بارے میں ہے, اس وقت پورے پاکستان سے افغانستانی لوگ آتے ہیں اور فری آف کاسٹ ان کی علاج ہوتی ہیں. اگر آپ یونیورسٹیز کی طرف دیکھ لیں تو وہاں پر یونیورسٹی بن رہی ہے. 18 امینڈمنٹ کے بعد آپ تر میں جا کے وہاں ترکول سے آپ 333 میگا واٹ بجلی آپ دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں, اگر ہم صحت, تعلیم اور روزگار کی بات کرتے تو یہ ضرورت ہے اس وقت پاکستانی غریب عوام کی, جو 70% پلس لوگوں کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنی حکومت میں نیچرل ڈیزاسٹر اور مین میڈ ڈیزاسٹر کے باوجود عوام کو ریلیف دیا ہے, اور مہنگائی کو میں اس میں اضافہ نہیں ہو چکا ہے. تو 2008 سے 13 تک آپ دیکھ لیں, جہاں تک سیلاب نے پورے ملک کو ڈبو دیا تھا, وہاں پر سوات کا آپریشن ہوا تھا, لیکن ہم نے 420 روپے جو بیگ تھا 20 کلو آٹے کا, 2008 سے 13 تک اس کو ہم نے 2013 میں مسلم لیگ نون کے لیے چھوڑا تھا. ہم نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا تھا. اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سٹینڈ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ غریب عوام کے لیے کام کریں گے, اور اگر اس دفعہ انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پرائم منسٹر بن گئے تو پاکستان کی یوتھ کو اور پاکستان کے مڈل لوور کلاس کے لیے انشاءاللہ وہ کام کریں گے. تنگی صاحب, یہ تو وہ باتیں ہیں جو ایک عرصے سے تمام پاکستانی جو ہیں وہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ نے جیسا کہ کہا کہ علاج کی بڑی بہترین سہولیات ہیں, اس کے علاوہ اگر بجلی کی بات کی جائے تو وہ بھی آپ نے پوری کر کے سندھ کے علاقوں میں پہنچائی ہیں, مگر سندھ کے جو لوگ ہیں, اسپیشلی کراچی کے جو لوگ ہیں, وہ ابھی تک ہمیں روتے ہوئے نظر آتے ہیں. کرن ڈار صاحبہ, نون لیگ کیوں ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہے؟ کوئی ایک بیانیہ جو ہے وہ عوام کے سامنے ابھی تک نون لیگ نہیں رکھ سکی, حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو تیاری ہے وہ نون لیگ ہی اس الیکشن 2024 کی کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. آپ نے جیسے ہی سوال کیا, سوال میں آپ نے جواب بھی خود ہی دے دیا. آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کو ہمارا بیانیہ نظر نہیں آ رہا, پھر آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم ہی زیادہ ایکٹیو, مسلم لیگ نون جو ہے وہی سب سے زیادہ ایکٹیو آپ کو نظر آ رہی ہے. کہ آپ اپنی میٹنگ کی حد تک ایکٹیو ہیں, جتنے بھی اجلاس ہو رہے ہیں اس حد تک ایکٹیو ہیں, عوام کو انگیج کہاں پہ کیا جا رہا ہے؟ بالکل دیکھیں ٹکٹ دیکھیں, بالکل کینڈیڈیٹس ہم نے کھڑے کرنے ہیں پورے پاکستان میں. مسلم لیگ نون نے جس طرح 5 پارٹیز کرتی ہیں, اس کے لیے ایک پارلیمانی بورڈ جو ہے تشکیل ہوتا ہے, اور اس کا یہی کام ہوتا ہے جو آپ کو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے. جہاں تک بیانیہ کی بات ہے, مجھے بتا دیں بیانیہ کیا, لوگوں کی خدمت کا بیانیہ, ووٹ کو عزت دینے کا بیانیہ. میرے خیال سے آپ شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ 2024 کے جو الیکشنز ہیں اس کے لیے, اس الیکشنز کے لیے ایک نیا بیانیہ ہو. بیانیہ تو خدمت ہے. اور جہاں میں اگر مسلم لیگ نون کی بات کروں تو جب بھی ہمیں حکومت ملی, اور آپ نے بھی دیکھا وہی دور واپس آ رہا ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ کیا لوڈ شیڈنگ ہے. ایک وقت تھا جب پاکستان میں جو ہے 18 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی اور لوڈ شیڈنگ کا جو نام و نشان تھا وہ ختم ہو گیا. اب وہی دور دوبارہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہی ہوں, آپ کے سامنے بھی ہے. کرن ڈار صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں ساری اب عوام مان لیں گی کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی, اب دیکھ لیں اس حکومت میں لوڈ شیڈنگ ہے یا پھر نگران سیٹ اپ ہے وہ ویسے نہیں چلا پا رہا؟ اور باقی رہی بات بیانیہ کی, یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا, پارٹی کا اوور آل جو بیانیہ ہے وہ ابھی تک عوام کے سامنے آیا نہیں ہے نون لیگ کا. دیکھیں ووٹ کو عزت دینے کا بیانیہ جو ہے وہ پہلے بھی میرا خیال ہے وہ دم توڑ چکے ہیں آپ کا, ووٹ کو عزت دو والا جو بیانیہ ہے. دیکھیں وہ مجھے بتا دیں, اسلامیہ جمہوری پاکستان ہے تو یہ ووٹ ہی پڑے گا تو وہ حکومت آئے گی. جی, ایسا تو نہیں ہوگا کہ ووٹ کے بغیر حکومت آئے گی. ہم کیوں الیکشنز کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی آپ نے جتنے بھی سوال پوچھے وہ 8 فروری سے ریلیٹڈ سوال پوچھے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے ہیں. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس کا نام ہی جمہور سے ہے, تو جمہور تو الیکشن سے کانٹیکٹ کرتا ہے, تو پھر الیکشن تو ہوں گے. تو جو آپ بات کریں کہ ووٹ کو عزت دینے کا بیانیہ, ووٹ کو عزت دینے کا بیانیہ کیا ہے کہ جب الیکشنز ہوں گے تو آپ اپنی ووٹ کی طاقت سے لوگوں کو لے کر آئیں گے, وہ کوئی بھی جماعت ہو, وہ کوئی بھی جماعت ہو. اور جہاں آپ نے بات کہی کہ لوڈ شیڈنگ کی, جو میں نے ابھی بات کہی کہ آپ نے کہا کہ کیا لوگوں کو یہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی, مجھے بتا دیں ہم نے تو عمل کیا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے عمل نہیں کیا. مجھے بتا دیں 2013 سے 18 کی وقت بھی آپ مجھے بتا دیں, وہ آپ کے سامنے بھی ہے. 2008 سے 13 کا وقت بھی آپ کے سامنے ہے. لوڈ شیڈنگ کی بات بہت پرانی نہیں ہے. اگر آپ بچوں کی بات کر رہے ہیں, ان نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں جو بڑے ہو گئے ہیں, تو ان کی ہی بچپن کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پاکستان میں یہ لوڈ شیڈنگ رہی ہے. 18 گھنٹے پاکستان کے
शहरों में लोड शेडिंग रही है और किरण 4 डार घंटे साहिबा, लाइट हमें आती वो है। बयान भी याद है जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत से निकले थे तो उन्होंने कहा कि अब तक जो भी था वो हमारे हवाले, अब आगे लोड शेडिंग होती है, जो भी होता है अब आप जाने और आपका काम जाने। आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, अगला जो हफ्ता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ा अहम है, क्योंकि अगले जो हफ्ता है इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा जो बड़े काम हैं वो होने जा रहे हैं। इसमें ताहयात नाअहली केस का फैसला भी मुतवक्की है कि वो भी सुना दिया जाएगा, बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को मिलता है या फिर नहीं, इसका भी फैसला हो जाएगा। करारदाद जो कि गुज़श्ता रोज पेश की गई जिसने एक हिजानी कैफियत में मजीद इजाफा किया, उसकी एक दरख्वास्त दायर है सुप्रीम कोर्ट पे, वो भी हेयरिंग उसकी भी की जाएगी और 10 जनवरी तक फैसले होंगे कि इलेक्शन कौन कौन लड़ने वाला है। तो सर, ये सारा जो सिनेरियो है, आप क्या समझते हैं आइन कानून जो है वो अब मजीद इस तमाम जो हिजानी कैफियत है इसको कितना सहारा दे सकता है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात जो मैं अर्ज़ करूंगा वो ये है कि आइन और कानून जो है वो अब कोई ज़्यादा हमारे लिए कारआमद नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ़ गुफ्तगू की हद तक और अपने अपने मकासद की हद तक तो वो बयानिए का हिस्सा बनता है, लेकिन अमली तौर पर उस पर अमल नहीं हो रहा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है इस करारदाद की जो सेनेट से मंजूर की गई है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी कानूनी हैसियत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन आपने देखा कि जिस चीज़ की आइनी और कानूनी हैसियत थी वो पाकिस्तान के अंदर 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने वाली बात थी, लेकिन और मज़ीद उसके ऊपर जो अभी भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था। सुप्रीम कोर्ट का मतलब कभी भी उमर अता बदयाल या काजी फायज ऐसा नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट होती है। तो उस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया आइन के मुताबिक, लेकिन उस पर अमल दरामद ना हुआ। ना उस सुप्रीम कोर्ट ने किसी को पूछा और ना उसके बाद आने वाली सुप्रीम कोर्ट किसी को पूछ रही है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये सारा ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये सबको मालूम है कि बाप पार्टी किसकी है और सेनेटर किसके हैं और ये सारी चीज़ क्यों पेश की जा रही है और इस स्टेज पे क्यों ला और इसको अकेला ना देखे, आइसोलेशन में ना देखे। एक तरफ ये करारदाद आती है और दूसरी तरफ ये एक कमेटी बना दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, काबीना की कमेटी बना दी जाती है जो 9 मई के बारे में तहकीकात करे, जिसका मकसद और जिसके TOR जो है बुनियादी तौर पर वो ये बता रहे हैं कि उसका मकसद ये है कि केस बना के गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास PTI के खिलाफ पाबंदी का केस बना के भेजे। तो ये और यहाँ साथ यानी केयर टेकर जो है वो कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि केयर टेकर वो काम करे जो ये कर रहे हैं। हम यहाँ के केयर टेकर इस वक्त जो आपको एक पंजाब में और KPK में साल से ज़्यादा तकरीबन 19 साल होने को है और ऊपर जो है वो भी 6 महीने तकरीबन उनको भी होने के हैं। लेकिन ये केयर टेकर जो हैं ये दुनिया में हर काम करने के लिए तैयार है सिवाय इलेक्शन के, और इनसे जब भी बात की जाती है तो इलेक्शन के बारे में कोई सर्टेनिटी के साथ वो तो साफ कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाने और इलेक्शन कमीशन के ऊपर सारा कुछ डाल दिया जाता है। हालांकि केयर टेकर सेटअप का जो मकसद है वो यही है कि भाई फिर इलेक्शन करवाएं और जो गवर्नमेंट चूज करे अवाम उसके हाथ में दें, अगली गवर्नमेंट अपना सारा सेटअप और साइड पे हो जाए। मगर जब भी सवाल किया जाता है वो कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन का काम है जी इलेक्शन करवाना। लियाकत बलोच साहब, सर क्या सीट एडजस्टमेंट कर सकती है जमात इस्लामी? आप क्या समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जैसी अभी की सिचुएशन चल रही है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, एक जमात तो बिल्कुल ही ख़त्म है, बाकी 2 जमातें पूरी मुतहरिक हैं मगर उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये कहा जा रहा है कि नून लीग जो है वो प्रो लाडली है 2024 के इलेक्शन में। ये सब देखे, जमात इस्लामी ने अपनी पॉलिसी हिकमत अमली 2018 के इलेक्शन के बाद तय कर ली कि हम इत्तेहाद नहीं बनाएंगे, इत्तेहादों का हिस्सा नहीं बनेंगे। सीट एडजस्टमेंट की अगर कहीं को मुमकिन सूरत होगी तो उस ऑप्शन को भी हम एनालाइज करेंगे, उस पर भी काम करेंगे। लेकिन इस वक्त पूरे मुल्क में जमात इस्लामी ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए अपने उम्मीदवारान को लॉन्च किया है और हमने अपनी पूरी इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर दी है। दूसरा, अभी जो पहले बात हो रही थी, देखें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है, PTI है, अब आवाम के पास अपने किस मंशूर किस बयानिए के साथ आएंगे। असल तो आवाम के सामने महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है,
لاپتہ لوگ ہیں، لاقانونیت ہے، دہشت گردی ہے، بجلی ہے، پیداواری لاگت مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ قرضوں کے انبار ہیں، IMF کی بدترین شرائط ہیں، اور عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان حکمران جماعتوں کے پاس عوام کو کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک زہریلی پولرائزیشن ہے جس میں عوام کے ذہن اور دھڑوں میں تقسیم کر کے یہ اپنی سیاست کا کھیل کھیلتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اپنا منشور دیا ہے۔ جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جو خود جمہوریت پہ، ضابطے پہ، قانون پہ اور اپنے طے شدہ دستوری عمل پر پابندی کرتی ہے اور ہر سطح پر اپنی قیادت کا انتخاب کرتی ہے۔ پاکستان کا المیہ اس وقت یہی ہے کہ آئین موجود ہے، قرارداد مقاصد موجود ہے، اور پاکستان کے پورے نظام کو چلانے کے لیے ایک مضبوط انفراسٹرکچر موجود ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب، یہ ساری باتیں میں آپ کی سیکنڈ کرتا ہوں جماعت اسلامی کو لے کے۔ سر، کیا وجہ ہے پھر جماعت اسلامی پاکستان میں ہر الیکشن میں ویسے کیوں نہیں سامنے آتی جیسی باقی سیاسی جماعتیں آتی ہیں؟ میں غلط جس طریقے سے وہ آتی ہیں ان کا حشر بھی آپ نے دیکھ لیا ہے، اور جس بنیاد پر اور جس سہارے اور جن بیساکھیوں پر وہ اقتدار کی کرسی پر لا کے بٹھائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اپنی پارٹیوں کا بھی حشر برباد کیا ہے، سیاسی کارکنان کو بھی تباہی اور دوچار کیا ہے، اور سیاست بھی مستحکم نہیں، پارلیمنٹ بھی مستحکم نہیں، اور پاکستان کے مسائل مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کم از کم جماعت اسلامی جو ہے وہ اس طرز کی سیاست پہ یا اس طرز کے انتخاب پہ یقین نہیں رکھتی۔ تو سر، سبق کیوں نہیں حاصل کرتے یہ سیاسی جماعتیں؟ اگر چور بلوچ صاحب، سر یہ سبق کیوں نہیں حاصل کرتے اس سارے جو بھی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، جیسے بھی میں نے اقتدار میں جیسے آتے ہیں؟ پہلے بات کی نا جی کہ بھی جیسے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہ بہت شریف ہو جائے اور تشتری میں رکھ کے ہر چیز سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کے حوالے کر دے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو، قومی قیادت کو، قومی سیاسی جماعتوں کو خود ایک شعور حاصل کرنا ہوگا، اور ایک نیشنل پرائرٹیز کے ایجنڈے پہ کم از کم نکات پر اکٹھا ہونا ہوگا، جس میں آئین کا تحفظ ہو، شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات ہوں، عام آدمی کے فیصلے کو قبول کرنا ہو، جس کی جیت ہو جائے اس کو قبول کیا جائے، اور اقتدار کے منصب تک پہنچنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا تلاش نہ کیا جائے۔ جب تک یہ پولیٹیکل پارٹیاں اور نیشنل لیڈرشپ ان نکات پر اتفاق نہیں کریں گی تو پاکستان کی سیاست بھی اسی طریقے سے ہچکولے کھاتی رہے گی، اور ہر آنے والا دن جو ہے کہ پاکستان کے عوام کے مسائل اور مشکلات میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ یہاں تو صرف یہ مسئلہ ہے کہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا فیڈر جس کو مل جائے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، جس کے منہ سے چھین لیا جائے وہ چیخ و پکار کرتا رہتا ہے۔ پھر بلوچ صاحب، یہ آنکھوں دیکھی مکھی جو ہے یہ تمام بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بڑی خوشی کے ساتھ نگل لیتی ہیں۔ لیاقت بلوچ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بریک کا وقت ہے، واپس آئیں گے اس کے بعد، آپ ہمارے ساتھ۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے تنگی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر، گزشتہ روز ایک قرارداد پیش کی جاتی ہے اور بڑی یہ ایسے جیسے جلد بازی میں یہ سارا جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور پھر سینیٹر وہاں پر 14 موجود ہوتے ہیں، ان میں آپ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، مگر آپ کی جانب سے کوئی اس کی تردید، کوئی مخالفت نہیں کی جاتی، حالانکہ جیسا کہ گفتگو کے آغاز میں آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جس نے روز اول سے یہ کہا کہ بھائی الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں اور الیکشن کی ڈیٹ دی جائے، تو سر آپ خاموش کیوں بیٹھے رہیں؟ جنید صاحب، جہاں تک اس قرارداد کا تعلق ہے تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ دنیا سے آپ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ نہیں چھپا سکتے ہیں۔ اسی دن میری سپیچ تھی جو کہ میں نے اس قرارداد سے پہلے کی ہے، اور اس سپیچ میں پورا ریکارڈ پہ ہے، میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا ہوں، جس میں میرا ایک پرسنل ایشو تھا جو کہ اس سے 3-4 دن پہلے میں نے ایک تقریر کی تھی، اور اس تقریر کے بدلے میں مجھے کچھ پاکستان کے نمبر سے، کچھ باہر ممالک کے نمبروں سے دھمکیاں مل رہی تھی، تو میں نے اس کو چیئرمین کے سامنے، چونکہ وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، تو میں نے اس ہاؤس میں اس کے سامنے رکھا،
اور ساتھ ساتھ میری سپیچ یہ تھی کہ جو سیکیورٹی کنسرن پہ جو اس وقت مختلف پریس کانفرنسز میں تنگی صاحب یہ مختلف دھمکیاں لوگ- کہاں سے آ رہی تھیں آپ کو؟ کون دھمکیاں دے رہا تھا؟ یہ جو میں نے اس دن سپیچ کیا تھا نا کہ جو پی ٹی ایم کے سربراہ جو افواج پاکستان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کر رہے تھے، جو چمڑے اتارنے کی بات کی، 14 اگست پر پاکستان مرد آباد کی اور 14 اگست نہ ماننے کی بات، تو یہ تمام اس پہ میں نے سپیچ کی تھی اور اسی رات کو پھر مجھے کچھ نمبروں سے جو میں نے پھر ہائی ایپس کو نمبر دیے ہیں، اس میں کچھ لوگ اریسٹ بھی ہو چکے ہیں، تو اس پہ میں نے بات کی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ میں نے جو سیکیورٹی اس وقت جس سچویشن ہے اس پہ میں نے بات کی اور وہ ریکارڈ پہ ہے، کوئی پاکستانی کو، ہر پاکستانی کو حق ہے کہ وہ سنے، تو اس میں نہ ریزالوشن کی سپورٹ کی بات ہے، نہ اس میں الیکشن کی التوا کی بات ہے، نہ اس میں سینیٹر دلاور خان کی ریزالوشن کی ڈسکشن ہے۔ وہ میں نے اس کے ریزالوشن لانے سے پہلے میری تقریر تھی، تو اس میں یہ بالکل کیٹیگوریکلی میں کنڈیم کرتا ہوں کہ وہ سپیچ میری ریزالوشن کے حق میں ہے، اس لیے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس قسم کا کوئی ریزالوشن آنے والا ہے۔ اس سے پہلے میں نے سپیچ کی تھی سیکیورٹی تو سر جب ریزولوشن دیا کیا آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے نہیں تھے؟ میں سر آپ آ رہا ہوں آپ کی طرف۔ ایک تو میری تقریر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جب ریزالوشن میری سپیچ ختم ہوئی تو سینیٹر دلاور خان نے جیب سے ایک کاغذ نکال دیا اور چیئرمین کو مخاطب کیا کہ میں بل لانا چاہتا ہوں۔ اس نے 2-3 دفعہ کہا کس بل آپ لے رہے، بل کا لانے کا یہ طریقہ نہیں ہے، لیکن لاسٹ میں اس نے کہا کہ میں ریزالوشن ٹیبل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس کی اجازت دی۔ جب اس نے ریزالوشن پیش کی تو اس وقت سینیٹر افنان نے بٹن دبایا تھا۔ جب ریزالوشن ختم ہوئی تو سینیٹر افنان نے کو فلور دیا اور اس نے تقریر شروع کی۔ اس نے مخالفت میں تقریر کی اور اس کے تقریر کے بعد چیئرمین سینٹ نے ووٹنگ کے لیے ان کو کہا، اس نے یس 12-13 بندے تھے، اس نے یس کہا، جس میں باپ پارٹی کے تھے، جس میں ٹرائبل ایریا کے سینیٹرز تھے، جس میں مسلم کاپ کے سینیٹر تھے، اس نے یس کیا۔ ہماری طرف جب اس نے کہا تو ہم نے نو کہا۔ میرے ساتھ آپ نے اور تحریک انصاف کے سینیٹر نے، آپ نے 2 دفعہ نو کہا؟ میں نے 2 دفعہ نہیں، ہم نے 1 دفعہ کہا، پھر کہا، جتنی مرتبہ چیئرمین سینٹ نے کہا ہم نے ان کو نو کہا ہے۔ اور میرے ساتھ پی ٹی آئی کا جو سینیٹر بیٹھا تھا گردیپ سنگھ، 1 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، ہم نے نو کہا، اور ہمارے سامنے افنان بیٹھا تھا، اس نے بھی نو کہا تھا۔ ابھی بات یہ ہے کہ جب 2 باتیں ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں یس نو کی بات ہے تو نو بھی میں نے کہا ہے، اور جو میری سپیچ ہے وہ سپیچ ریزالوشن لانے سے پہلے کی ہے، جس میں ریزالوشن نہ ذکر ہے، نہ الیکشن کی التوا کا ذکر ہے، نہ دلاور خان کی۔ تنگی صاحب یقیناً آپ کی جو سپیچ ہے وہ آپ کو شو کاز بھی ہوا ہے، وہ آپ کی جماعت سنے گی تو شاید انہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہاں جی یہ اس قرارداد کے حق میں نہیں تھے۔ جمعہ کی جب نماز تھی، جمعہ کی نماز کے وقت سارے سینیٹرز وہاں پر موجود تھے اور یہ فیصلہ وہاں پہ نہیں ہوا تھا کہ ہم یہ قرارداد جو ہے یہ پیش کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد جو چیئرمین سینٹ صاحب ہیں وہ اپنی سیٹ پہ آئے ہیں اور فوری طور پہ قرارداد پیش کر دی گئی ہے؟ دیکھیں جنید، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نماز سے پہلے فوزیہ ارشد صاحبہ نے احتجاج کیا کہ ہمیں تقاریر کا موقع کیوں نہیں دیا گیا، اور میں نے تو اپنا ایشو ڈسکس کرنا تھا، میری بھی سپیچ تھی۔ تو ابھی جب 2 بجے کا ٹائم دیا گیا تو ہم آگے، میں تو اپنی تقریر کے لیے آیا تھا اور پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ریزالوشن کب تیار ہو چکا ہے، کب اس پہ ڈسکشن ہو چکی ہے، کب ان لوگوں نے مشورہ کیا ہے۔ لیکن پرسوں رات کو میرے ساتھ کودہ بابر صاحب ایک ٹاک شو پہ بیٹھا تھا، اس نے اس میں یہ کہا کہ ہمیں رات کو دلاور خان صاحب نے فون کیا تھا اور ہمیں اس قرارداد سے آگاہ کیا اور ہم نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ اسی وقت ٹاک شو سے پتہ چلا، لیکن اس وقت تک مجھے میرے ساتھ بیٹھنے والے جو 2 سینیٹر تھے اسی وقت پتہ چلا جب اس نے ریزالوشن پڑھنا شروع کیا۔ یعنی اس سے پہلے اگر اس ریزالوشن کا پتہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ باقی سینیٹر بھی اس میں آ جاتے، لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ جو ویسے تنگی صاحب دیکھ لیں، پھر اگر آپ کو یہ علم نہیں تھا نا کہ آپ ان دا ہاؤس ہو کے بھی اس بات سے ناآشنا تھے کہ قرارداد جو ہے وہ اس طرح کی پیش کی جائے گی، تو پھر باقی جو عام جنتا ہے، عام پاکستانی عوام ہے، ان کا حال سر کیا ہو سکتا ہے؟ کرن ڈار صاحبہ، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی جائے، سندھ میں پہلے تو جو ہم جنید صاحب اس کا جواب سنیں، اس کا جواب سنیں، اس کا جواب سنیں۔ جی پلیز جنید صاحب، یہ بالکل آپ نے جو بات کی یہ ایکسیپٹیبل اس لیے نہیں ہے
کہ نہ مجھ پہ وہی آئی تھی، نہ میرے ساتھ 2 بندے بیٹوں پہ وہی آئی تھی، نہ کوئی ہمیں علم تھا، اس لیے کہ اس قرارداد کے بارے میں ہم بیٹھے تھے، لیکن جب اس نے جیب سے نکال کے تنگی صاحب آپ مخالفت تو کر سکتے تھے نا. افنان اللہ صاحب نے مخالفت کی، سر انہیں مائک دیا گیا، پورے پاکستان نے دیکھا، انہوں نے سپیچ دی، انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو الیکشن ہونی چاہیے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو علم نہیں تھا، آپ پہ وہی نہیں اتری، تو سر کوئی ایسی بات تو سامنے آتی نا کہ پتہ چلتا پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی ہے اس کی. یہی بات ہے، یہی بات سامنے آ گئی. اس کی تقریر کے بعد جب چیئرمین سینٹ نے ووٹنگ کے لیے کہا تو اس نے یس کہا، ہم نے نو کہا، اور ڈیموکریٹک پروسیس میں یہی ہے کہ یس نو. تو سر ان کا یس کیوں گنا گیا، آپ کا نو کیوں نہیں گنا گیا پھر؟ بھائی میرا نو مطلب کہ اگر کوئی گنتی نہیں ہے تو میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن میں ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر میں نے نو کہا ہے، میرے ساتھ پی ٹی آئی کے سینیٹر نے نو کہا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی اس کو کون نہیں کرتے تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں تو ذمہ دار نہیں ہوں. ٹھیک ہے تنگی صاحب، آپ کا جواب آ گیا ہے. کرن ڈار صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گا، سندھ کی اگر صورتحال دیکھی جائے، آپ کی اتحادی جماعتیں ایم کیو ایم بننے جا رہی ہیں، ابھی تک مشاورت نہیں کمپلیٹ ہو پائی، جی ڈی اے کی جماعت ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ پیپلز پارٹی کو وہاں پہ ٹف ٹائم دینے جا رہی ہیں. جے یو آئی بھی وہاں سے آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی حامی تھی، لیکن زرداری صاحب پہنچے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کے ولیمے پہ، وہاں پہ جا کے سچویشن کوئی ہمیں تبدیل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. اب سننے میں یہ آ رہا ہے، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جے یو آئی فے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے گی. بالکل، دیکھیں ہر جماعت کا اپنا ایک سٹانس ہے، اور کوئی بھی جماعت کسی کے ساتھ مل کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے الیکشن میں اتر سکتی ہے. اس میں تو کوئی نہیں ہے کہ اگر ہم نے ان سے پہلے بات کر لی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جے یو آئی فے جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلے. مطلب یہ نقصان والی بات نہیں ہے آپ کے لیے؟ نہیں، اس میں نقصان والی بات کون سی ہوگی؟ ٹھیک ہے، بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے نون لیگ کو کافی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بڑے سخت بیانات چیئرمین پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ان کی جانب سے آپ کو سننے پڑ رہے ہیں. ماضی میں 16 ماہ کی حکومت، اکٹھے بیٹھنا، اور پھر مختلف ڈھیر ساری جو باتیں ہیں ہم تمام پاکستانیوں نے دیکھی ہیں. بات وہی آگی جب پاکستانی پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ جب حکومت ختم ہونی ہے اس کے بعد دیکھیں گے. آپ وہ والی سچویشن دیکھ رہی ہیں؟ آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کو ضرورت تھی کہ ہم 2 بڑی پارٹیز ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کا بیٹھنا اس وقت پاکستان کی ضرورت تھی، اور ہم نے وہ پروف کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، ایسا یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، یو کانٹ چینج دا ہسٹری. تو ڈار صاحبہ 16 ماہ کی کارکردگی پہ آپ یہ الیکشن لڑ سکتی ہیں؟ جی جی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت بڑے اوپوننٹ ہیں، وہ اوپوننٹ پارٹیز ہیں، وہ کبھی ایک ساتھ مل کے الیکشنز انہوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا. تو پھر آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ 2014 کے الیکشنز میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو وہ اکٹھے بیٹھ کے الیکشن لڑے گی. یہ پاسبل نہیں ہے. جو پاسبل ہے وہ ہو رہا ہے. جن پارٹیز کے ساتھ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں ہم ان پارٹی کے ساتھ گئے. اور جہاں بلاول بھٹو ددائی صاحب کی بات ہے کہ وہ اب لاہور آئیں گے تو وہ لاہور والوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی تو بات کریں گے. جو آپ اور میں جو ہے وہ آج کل ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ اسکرین کے اوپر چلتا جا رہا ہے کہ وہ کیا جملے بول رہے ہیں، بول لیں. خیر ہے، یہ الیکشن کا سٹائل ایسا ہوتا ہے. لیکن میرے خیال سے ادب کا جو لحاظ ہے، میں بھی آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں، لیکن میں کوئی بھی پارٹی ہو، ادب کے لحاظ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ اکٹھے مل کے بیٹھے، کل بھی آپ نے ایوان میں آ کے بیٹھنا ہے اور انہی پارٹی کے ساتھ چلنا ہے. تو میرے خیال سے کہتے ہیں واپسی کے دروازے جو ہے نا وہ کھلے رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے ڈار صاحبہ، آپ کا جواب آ گیا ہے. ٹھیک ہے ڈار صاحبہ، آپ کا جو جواب ہے وہ آ گیا ہے. میں عارف چوہدری صاحب، سر نگران حکومت اب ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے جو ایک کمیٹی ہے وہ تشکیل دے رہی ہے، یہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اب خیال کیوں آیا ہے؟ آپ نے پہلے بھی سر بات کی ہے تو ڈیٹیل جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اتنے عرصے کے بعد جا کے یہ دوبارہ سے خیال کیوں آیا ہے جبکہ الیکشن سر پہ ہیں؟ بنیادی طور پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کے دائرہ اختیار میں اس طرح کی کمیٹیاں بنانا اور اس طرح کی تحقیقات کرنا قطر نہیں ہے. ان کا مینڈیٹ تو صرف فیئر اور فری الیکشن کروانا ہے. وہ ایک مخصوص مقصد کے لیے آتے ہیں، اور یہ کام جو تھا اگر اس دور میں ہونا ہوتا تو پی ڈی ایم کر سکتی تھی، جو وہ گورنمنٹ بھی تھی، الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، ان کے پاس مینڈیٹ بھی تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اب ہوا یہ ہے کہ ایک شخص کو، ایک پولیٹیکل پارٹی کو لانچ کیا گیا، لایا گیا، اور پورے اہتمام کے ساتھ کوشش کی گئی کہ وہ لوگوں میں پسندیدہ بھی ہو اور اقتدار تک پہنچے. لیکن چونکہ لوگوں نے قبول نہیں کیا تو اس لیے کیئر ٹیکر بنیادی طور پر مسلم لیگ نون ہی کی کنٹینویشن ہے،
چاہے وہ پنجاب کے اندر ہو یا مرکز کے اندر ہو، اس میں زیادہ تر لوگ بھی وہی ہیں اور کام بھی وہی کر رہے ہیں جو مسلم لیگ نون چاہتی ہے۔ تو کیئر ٹیکر جو ہیں ان کی اس وقت یعنی کوشش یہ ہے کہ چونکہ الیکشن میں لوگ پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھ رہے مسلم لیگ نون کو، اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح مسلم لیگ نون کا حال ہو گیا ہے کہ جہاں بھی یہ جاتے ہیں لوگ ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اور جو سرویز آ رہے ہیں سرویز کی رپورٹس کے مطابق بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت پیچھے ہے، تحریک انصاف بہت آگے ہے۔ تو تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے اب آخری ہتھ کنڈا یہ بھی استعمال کرنے جا رہے ہیں کیئر ٹیکر جو ان کے دائرہ کار میں نہیں ہے، کہ اس طرح کی ایک کمیٹی بنا کے پھر اس کے بعد ایک کیس بلڈ کر کے وہ کیس جو ہے وہ بھیجیں، یہ ریفرنس دائر کریں سپریم کورٹ کے اندر تاکہ پابندی لگ سکے، اور پابندی کا تو شاید اتنا وقت نہیں ہے لیکن اگلی آنے والی حکومت کے لیے یہ کیس تیار کر کے دینا چاہتے ہیں، اور ان دا مین وائل باقی فورسز جو کوشش کر رہی ہے کہ ایک طرف پابندی لگ جائے، الیکشن میں حصہ نہ لے سکے عمران خان، اور دوسری طرف پھر یہ ہے کہ اگر وہ جیت بھی جائیں ان کی پارٹی تو وہ انہیں جو ہے ان کے اوپر نااہلی سے زیادہ یہ جو ان کو ڈسبینڈ کرنے والی بات ہے وہ ہو جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا عمل ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، اور جہاں تک آپ نے پہلے فرمایا تھا عدالتوں میں یہ جو کیسز ہیں اس میں نتیجہ مجھے نظر نہیں آ رہا، ادروائز مجھے بالکل وہی نظر آ رہا ہے جو معاہدے کے تحت ایک طے شدہ پروگرام کے تحت چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس طرح کھلا کے کسی بھی چیف جسٹس نے ایسے باتیں نہیں کی تھی جس طرح یعنی پوری ایک دشمنی کے اندر اور ایک پورے غصے کے اندر چیزیں آ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہیومن رائٹس کا کیسے رگڑا باندھا جا رہا ہے، اور ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو اہل قرار دیا جائے اور جہانگیر ترین کو بھی اہل قرار دیا جائے، اور جو راستے میں رکاوٹ ان کے آخری رہتی ہے وہ ختم کر دی جائے، اور پھر کوشش کی جائے ہر سطح پہ۔ مگر عارف چودھری صاحب یہ بات تو پھر وہی آگی نا کہ دو لوگوں کو اہل کر کے ایک بندے کو نااہل کریں گے تو پھر آپ آئین اور قانون کی تشریح کیسے کر پائیں گے؟ سر وقت ہی اس کا بہتر تعین کر سکے گا، جب فیصلہ آ جائے گا تاحیات نااہلی کا مزید باتیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ عارف چودھری صاحب، ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کرن ڈار صاحبہ نون لیگ کی رہنما ہیں، کرن صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی بہرامند تنگر ساتھ موجود تھے۔ سر آپ کا شکریہ۔ عارف چودھری اور لیاقت بلوچ صاحب جماعت اسلامی سے ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔